ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ व इनायत से मक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक सिलसिलावार मौज़ू के ज़िमन में सूरह निसा की आयत नंबर 113 का मुताला करते चले आ रहे हैं और इस आया करीमा के मुताला पर इसकी तफसीर और इसके मानी और मतालिब की तशरीह और तौज़ीह पर हमने 9 नशिस्तें मुकम्मल की और आज इसी नुक्ते पर इस आयत करीमा ही की तफसीर में 10वीं नशिस्त है। जैसा कि तफसील से पिछली नशिस्तों में बात हो चुकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में और इसी मज़मून की बहुत सी दीगर आयात करीमा में, जिनका तज़किरा हम पहले तफसीलन कर चुके हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इसमत नबुव्वत मुहम्मदी, इसमत रिसालत मुहम्मदी, इसमत ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा फ़रमाया है और उसकी हिफाजत के मुख्तलिफ़ तरीक़े जो एहतिमाम के इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए, उनका ज़िक्र किया है। आज हम इसी मौज़ू को कुछ दीगर कुरानी आयात की रोशनी में देख रहे हैं। लफ्ज़ इस्मत यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मासूम होना असलन कुरान मजीद में आया है और कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में ये इरशाद गरामी है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, और अल्लाह आपको लोगों से हमेशा महफूज व मामून रखेगा। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यअसिमुका, इस्मत का, यानी आप लोगों के अंदर मासूम रहेंगे, अल्लाह की उस हिफाजत व अमानत में रहेंगे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्मत करार दिया है। ये हिफाजत का वो बुलंद तरीन दर्जा है जो सिवाय नबी के किसी और को नसीब नहीं होता। मैंने पहली एक नशिस्त में किसी मौका पर शान नुज़ूल की बात करते हुए, जो आयात का शान नुज़ूल होता है, उसका तज़किरा करते हुए इख्तिसार से ये बात कही थी कि आयात कुरानी का एक शान नुज़ूल तारीख़ी होता है और उन आयात कुरानी का ही एक शान नुज़ूल उमूमी होता है, वो उनके इतलाक़ और इंतिबाक के एतबार से, उनके हुक्म के इतलाक़ के एतबार से उमूमी होता है।
تاریخی شان نزول تو اس آیت کریمہ کا ایک ہوتا ہے، یا احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو ایک یا ایک سے کچھ زائد واقعات نقل کر دیے جاتے ہیں، مگر مضمون منوعاً ایک جیسا ہوتا ہے کہ جس تاریخی پس منظر میں وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وہ اس کا تاریخی شان نزول ہے۔ اگر آیات قرآنی کو اپنے معنی اور حکم کے اعتبار سے بھی صرف اس تاریخی شان نزول پر محمول کر دیا جائے اور اس تاریخی شان نزول تک ان کے معانی کو، مطالب کو اور اس کے حکم کے اطلاق کو محصور کر دیا جائے، کنفائن کر دیا جائے، اس کے ساتھ ہی اس کو مشروط کر دیا جائے، تو قرآن مجید کا چشمہ ہدایت اور قرآنی آیات کے احکام پھر ابد الاباد تک انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دائمی نہیں رہتے، اور آنے والے حالات اور واقعات میں پھر ان کا اطلاق پاسبل نہیں رہتا۔ اس طرح قرآنی ہدایت کا سلسلہ معاذ اللہ ایک زمانے کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ لہذا شان نزول کا یا کسی آیت کے شان نزول میں بیان کیے ہوئے واقعہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس آیت کا معنی، مفہوم، اس کا حکم اور اس کا اطلاق بھی بس صرف اسی واقعہ سے متعلق ہے۔ نہیں، آیت اترتی تو ضرور کسی نہ کسی ضرورت کے پیش نظر تھی۔ آیات کا نزول تو یقیناً کسی واقعہ کے وقت ہوتا تھا، کسی ایونٹ پر ہوتا تھا، کسی خاص سچویشن میں، خاص سرکمسٹانسز میں، کسی خاص ایٹماسفیئر میں، ایک ماحول میں جب کوئی تقاضا جنم لیتا، کوئی واقعہ رونما ہوتا، کوئی سوال ابھرتا، تو اس ماحول کے اندر کوئی اجتماعی ضرورت اور حاجت جنم لیتی تو آیات کریمہ کا نزول تو اس وقت ہوتا، وہ امیجیٹ جو نیسیسٹی پیدا ہوئی تھی اس کو ایڈریس کرتی وہ آیت کریمہ۔ مگر آیت کریمہ چونکہ کلام الہی ہوتی اور تمام آیات اللہ کا کلام ہیں، تو وہ ابد الاباد تک اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سو اس آیت کریمہ میں جو اللہ حکم نازل فرماتا، اللہ تبارک و تعالی جو اس کے اندر احکام اتارتے، یا اس آیت کریمہ کے جو معانی ہوتے، جو اس کے مطالب ہوتے، جو اس کی مراد اور مفہوم اور منشا ہوتا، وہ پھر اس کا اطلاق پھر اس جیسے واقعات پر اور اس سے مناسبت رکھنے والے تمام احوال پر آئندہ کے لیے اس کا حکم کا اطلاق جو ہے وہ عام ہو جاتا۔ تو اپنے اطلاق میں نزول میں خاص ہوتی اور حکم کے اطلاق میں وہ عام ہوتی۔ یہ جو نقطہ میں نے اختصار سے عرض کیا، اس پر انشاءاللہ تعالی کسی وقت آگے چل کر قرآن مجید کی آیات کے شان نزول کو ایک موضوع بنا کر اس پر میں ایک پوری بھرپور گفتگو کروں گا۔ یہ اصول تفسیر کا ایک موضوع ہے، شان نزول۔ اس وقت اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر کسی ایک واقعہ کے پس منظر میں ایک آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کا سارا حکم اور سارا منشا اور اس کا جمیع مطالب اور مفاہیم ہی صرف اس ایک واقعہ کی صورت میں محصور ہو گئے ہیں، کنفائن کر دیے گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں، ورنہ تو قرآن مجید کے بیشتر حصے سے امت نہ استفادہ کر سکے اور نہ امت کو اس سے ہدایت نصیب ہو سکتی، اور نہ امت اپنے زندگی کے حالات میں قرآن مجید کے بیشتر نصف سے زائد بلکہ 2/3 حصے تک کی آیات جو ہیں ان سے امت مسلمہ ہدایت اور رہنمائی بھی طلب نہیں کر سکتی۔ وہ زمانہ ماضی میں قصہ پارینہ بن جاتی ہیں معاذ اللہ۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا بھی ایک شان نزول ہے جو کثرت کے ساتھ کتب حدیث اور تفسیر میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کے اترنے سے پہلے تک اپنی حفاظتی تدابیر اختیار فرماتے تھے۔ آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے صحابہ کرام،
اور ان کے مختلف نام آئے ہیں کثرت کے ساتھ، جن میں 4 خلفائے راشدین بھی شامل رہے ہیں اور علاوہ بھی ان کے. اور یہ عمل ہجرت مدینہ سے پہلے سے جاری تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب اپنے خاندان بنو ہاشم میں سے اور قریش میں وفادار جوانوں کو ہر روز ہر رات جب آپ قیام فرما ہوتے یا جہاں کہیں جاتے تو چند افراد روزانہ منتخب کر کے مقرر کرتے جو حارس کے طور پہ، سیکیورٹی گارڈز کے طور پہ، محافظ کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے. اور ہر جہاد میں بھی یہ عمل ہوتا. جب آقا علیہ السلام کا خیمہ لگتا تو صحابہ کرام مسلح، اس وقت کا اسلحہ تلوار تھا اور تیر تھا، تو مسلح ہو کر حضور علیہ السلام کے خیمے کے ارد گرد پہرا دیتے. اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں اور ریاض الجنہ کی زیارت کریں اور ریاض الجنہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی جو جالیاں ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مختلف مقامات کا نام، مختلف دروازے، مختلف مقام، مختلف تاریخی ریفرنسز ملیں گے، اور ستون اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اسطوانۃ الحرس ہے، یہ اسطوانۃ الوفود ہے، یہ اسطوانۃ السریر ہے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست جب گھر مبارک سے باہر نکلتے در دولت سے تو بالعموم وفود سے ملنے کے لیے یا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے جہاں آپ کی نشست لگتی وہ اسطوانۃ السریر ہے، وہاں ستون بنا دیا گیا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی نشست ہوتی. جہاں آپ وفود کا استقبال کرتے ملتے تو وہ اسطوانۃ الوفود ہے، یعنی یہ جگہ ہے جہاں ڈیلیگیٹس آ کے آقا علیہ السلام سے ملتے تھے. اسی طرح الغرض استون حنانہ ہے کا مقام ہے جہاں وہ خشک کھجور کا تنا حضور کے عشق میں اور فراق میں رو پڑا تھا، تو وہ دفن ہوا تو استوانہ اس کے نام سے بھی الحنانہ کے نام سے معروف ہے. جہاں کسی صحابی کی توبہ قبول ہوئی تو وہ توبہ کے نام سے ستون موجود ہے. اسی طرح انہی مبارک جالیوں میں ایک دروازہ درمیان میں ہے جس کا نام وہاں پر ستون کا نام اسطوانۃ الحرس ہے. یہ گارڈز کا ستون ہے. مراد یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے در دولت کے باہر دروازے کے اوپر ایک مسلح گارڈ کھڑا رہتا تھا صحابی، سیکیورٹی کے لیے. ان کی ڈیوٹیاں بدلتی مگر مسلح صحابہ باری باری بطور گارڈز اور محافظ کے کھڑے رہتے. تو یہ سنت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کا معمول تھا. حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ رات کو جب وضو کے لیے آقا علیہ السلام یا دن کو بھی اپنی ذاتی حاجات کے لیے اور وضو کے لیے طہارت کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو 4-5 صحابہ کرام کا معمول تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 4-5 صحابہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے. تو کہیں حفاظت کی خیال سے چلتے، کہیں خدمت اور نوکری اور ادب اور تعظیم و تکریم کے طور پہ چلتے، مگر 4-5 صحابہ حضور کے دائیں بائیں اور پیچھے ساتھ چلتے تھے. یہ احادیث صحیحہ میں ہے، سیاستہ میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. تو آقا علیہ السلام جب کبھی ذاتی حاجات یا ضروریہ کے لیے بھی تشریف لے جاتے تب بھی صحابہ کرام میں سے 4-5 کی تعداد آپ کے ساتھ چلتی. لیکن حفاظت کی غرض سے اگر آپ سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں تو سیرت کی ہر کتاب میں جہاں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا عنوان آئے گا، آپ کی اولاد اطہار کا، بنات طیبات کا، آپ کی اولاد کا، وہاں آپ کے خدام کا ذکر آئے گا، آپ کے شعراء کا ذکر آئے گا، آپ کے مؤذنین کا ذکر آئے گا، آپ کا استعمال شدہ اسلحہ کا ذکر آئے گا، آپ کی سواریوں کا ذکر آئے گا، آپ کے کھانے کا برتنوں کا ذکر آئے گا، کپڑوں کا، جیسے جیسے مختلف چیزوں کا جس باب میں ذکر آئے وہاں آپ ہر کتاب سیرت میں بلا استثناء دیکھیں گے کہ آپ کے جو حفاظتی گارڈز تھے صحابہ کرام جو وقتاً فوقتاً یہ حفاظت کی ڈیوٹی دیتے رہے، تو حارسین ان حضور علیہ السلام کے حارسوں کا بھی ذکر آئے گا، فہرست ملے گی آپ کو، اور وہ درجنوں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں غزوات میں، سفر میں اور حضر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظتی ڈیوٹی دی ہے. تو یہ معمول تھا. پھر ایک غزوہ کے دوران آپ اپنے خیمہ میں تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سر انور باہر نکال کر خیمہ سے اس وقت جو ڈیوٹی پر مسلح گارڈز تھے ان سے فرمایا کہ اب آپ لوگ چلے جائیں، میری حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا ہے.
آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میری حفاظت کے ذمہ لے لیا ہے اور وہ میرا عاصم ہو گیا ہے، میرا محافظ ہو گیا ہے، میرا گارڈ اور پروٹیکٹر ہو گیا ہے۔ اس نے بطور خاص یہ ذمہ داری اب لے لی، لہٰذا آج سے آپ کی ڈیوٹی ختم ہے۔ تو اس کے بعد اگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہتے تو ادب کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے، اپنی سعادت کے لیے اور اظہار محبت و تکریم کے لیے کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل تو اس پس منظر میں ہوگی، مگر اس آیت کریمہ، پورا آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اس میں ادائے فریضہ رسالت کا بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ پر نازل فرمایا اور جو دین اور اس کی تعلیمات آپ کو عطا فرمائی ہیں اور آپ پر بھیجی ہیں، وہ سارا کا سارا لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ بلغ، تو اس واللہ یعصمک من الناس، یہ جو حصہ آیت ہے جس کا ظاہری تاریخی شان نزول کو دیکھتے ہیں تو جسمانی حفاظت سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، تاریخی شان نزول کے لیے، جس کی میں نے ابھی تک تفصیل سے جس کا ذکر میں نے کیا۔ شک نہیں ہے کہ اس کا تاریخی شان نزول یہی ہے۔ تمام کتب حدیث میں اور کتب تفسیر میں کثرت کے ساتھ مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ مختلف صحابہ سے یہ روایات اور حدیث صحیحہ مروی ہیں۔ لیکن اب آیت کریمہ کا اپنا سیاق و سباق بھی دیکھنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جو آپ پہ نازل فرمائے، جو احکام، جو ہدایات، جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتری ہیں اور وہ فریضہ رسالت ہے، وہ آپ سارا ادا کر دیجئے۔ اب اس باب میں، اس حکم کے باب میں، ادائیگی فریضہ رسالت کے حکم کے باب میں ساتھ یہ بھی آیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں اور لوگوں سے آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا، کسی کا ہاتھ آپ کی وفات کا باعث نہیں بنے گا، کوئی شخص آپ کی وفات کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ تو اس کا ظاہری ایک معنی تھا، لیکن چونکہ اس کا تعلق ادائیگی فریضہ رسالت کے ساتھ ہے تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی عجیب ہوگی کہ اس جان مقدس کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان اقدس کی حفاظت کی جائے۔ سوال یہ ہو رہا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ اس جان حضور علیہ السلام کی جان مبارک کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بڑا عظیم اہتمام جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ اس لیے لیا ہے کہ تاکہ کما حق ہو فریضہ رسالت کی ادائیگی ممکن ہو۔ تو فریضہ رسالت میں وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے آپ پر کتاب، قرآن اور حکمت اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی عطا کردہ رہنمائی کی روشنی میں ان کے فیصلے کر سکیں، ان پر اپنے احکام جاری کر سکیں، ان کو راہ ہدایت سے نواز سکیں اور ان کو اسوہ زندگی دے سکیں۔ یہ فریضہ رسالت کا حصہ ہے جب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی کا یہ بہت بڑا مہتم حصہ ہے کہ آپ اپنا اسوہ حسنہ اس قوم کو اور انسانیت کو عطا کریں، اپنی سیرت طیبہ عطا کریں، اپنے اقوال کی شکل میں، اپنے اعمال و افعال کی شکل میں، اپنی تقریرات کی شکل میں، اپنی پسند اور ناپسند کی شکل میں، اپنے احکام و فرمودات کی شکل میں، اپنے اسوہ و سیرت کی شکل میں، اپنی حدیث اور سنت کی شکل میں، اپنے طرز بود و باش کی شکل میں، آپ پوری کی پوری یہ ادائیگی یہ فریضہ رسالت ہی کا ایک مہتم حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے کہ آپ پورا نمونہ حیات انسانیت کو، امت کو عطا کریں، جس کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، لفظ رسول اللہ استعمال کیا، یہ ٹائٹل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ کے رسول میں تمہارے لیے شاندار نمونہ حیات ہے۔ تو نمونہ حیات اسوہ حسنہ امت کو دینا یہ حضور علیہ السلام کے ذمے فریضہ ہے بطور رسول اللہ ہونے کے، قرآن کہتا ہے۔
بطور رسول اللہ کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ جہاں تلاوت آیات کریں، جہاں تزکیہ نفوس فرمائیں، جہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، جہاں تعلیم حکمت دیں، جہاں تعلیم دیں ما لم تکونوا تعلمون، اسرار و غوامض کی اور رازوں کی اور معارف کی تعلیم دیں، وہاں فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں اپنا اسوہ حسنہ بھی عطا کریں۔ اور اسوہ حسنہ شب و روز کی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ اپنے عمل اور فعل سے یا اپنے حکم اور ارشاد سے امت کو عطا کرتے۔ یہی احادیث اور سنن ہیں، حدیث نبوی اور سنت نبوی، یہی انہی کا مجموعہ مل کے اسوہ حسنہ بنتا ہے اور سیرت طیبہ بنتا ہے۔ تو یہ سیرت بھی حضور امت کو عطا کریں، اپنی ترجیحات عطا کریں، اپنے احکام عطا کریں، فرمودات عطا کریں، تعلیمات دیں، ہدایات دیں، یہ سارا کچھ ادائیگی فریضہ رسالت کا حصہ ہے۔ اگر یہ عطا نہ ہو امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو رسالت کی ادائیگی نہیں ہوتی، فریضہ رسالت کاملاً ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ جس عصمت کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، میں اب یہ بات پہلی شان نزول جو تاریخی حصہ تھا اس کا تعلق صرف آیت کے نازل ہونے کا جو محل اور موقع تھا وہ تو جان اقدس کی حفاظت عصمت جسمانی تھی۔ اب اس آیت کا جو پورا سیاق و سباق ہے وہ چونکہ ادائیگی فریضہ رسالت ہے، اب اس کا تعلق فقط عصمت جسمانی سے نہیں، بہت ساری عصمتوں کے ساتھ ہے۔ تب جا کر فریضہ رسالت کی کما حقہ کاملاً اور شاملاً ادائیگی ہوتی ہے۔ اس طرف آ رہا ہوں، تو اس جان اقدس کی جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کی، وہ کیوں لی؟ وہ اس لیے لی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے دھڑک اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں منہمک رہ سکیں اور فریضہ رسالت کی ادائیگی کما حقہ ہو جائے جیسے اس کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت جسمانی کی ذمہ داری لی۔ تو جب عصمت جسمانی کی ذمہ داری اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لے رہا ہے، اس لیے تاکہ فریضہ رسالت کے تمام تقاضے پورے ہو سکیں، اور فریضہ رسالت کے تمام تقاضوں میں حضور علیہ السلام کے جمی اقوال کی شکل بھی شامل ہے کہ قولاً آقا علیہ السلام اپنا فریضہ رسالت ادا فرما رہے ہیں، فعلاً فریضہ رسالت ادا فرما رہے ہیں، اجتہاداً اور قضاءً حکم دے کر، فیصلے دے کر فریضہ رسالت ادا فرما رہے ہیں، سنتاً تسنناً اپنی سنت دے کر فریضہ رسالت ادا فرما رہے ہیں، اپنی سیرت دے کر ادا فرما رہے ہیں، اسوہ حسنہ کی شکل میں ادا فرما رہے ہیں، پورا طرز بود و باش اپنا نمونہ زندگی کا ایک ایک گوشہ امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، قولی بھی، فعلی بھی، عملی بھی، فکری بھی، اخلاقی بھی، قضائی بھی۔ ان ساری صورتوں میں ہمہ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فریضہ رسالت کی ادائیگی میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ تو جس عصمت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی، وہ عصمت صرف جان کی حفاظت تک محصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حفاظت کی ذمہ داری کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ رسالت کے سارے حقوق ادا ہو جائیں، رسالت کے سارے فرائض ادا ہو جائیں، رسالت کی ساری ذمہ داریاں ادا ہو جائیں۔ تو وہ کیسی عصمت ہوگی جو صرف جان کی حفاظت تو کرے مگر اپنے محبوب کے قول کی حفاظت نہ کرے؟ وہ کیسی عصمت الہیہ ہوگی جو حضور کی زندگی حیات طیبہ کی حفاظت جسمانی طور پہ تو کرے مگر حضور کے ذہن کی، فکر کی، سوچ کی حفاظت نہ کرے؟ یہ بات بڑی قابل توجہ اور باریک ہے جو میں اس آیت کریمہ سے استنباط کر رہا ہوں۔ وہ کیسی عصمت الہیہ ہوگی جو حضور کی جان اقدس کی حفاظت تو کرے مگر حضور کے معاذ اللہ اخلاق کی حفاظت نہ کرے؟ وہ کس درجے کی عصمت الہیہ ہوگی جو حضور کی زندگی کی حفاظت تو کرے مگر حضور کے ہر قول و فعل کی حفاظت نہ کرے، جو حضور کی ہر سوچ اور فکر کی حفاظت نہ کرے، جو آقا علیہ السلام کی زبان سے صادر ہونے والے حکم اور فیصلے کی حفاظت نہ کرے، جو آقا علیہ السلام کی پوری زندگی، طرز بود و باش اور اخلاق کے سارے جو ضوابط ہیں ان کی حفاظت نہ کرے، اور جو کچھ آقا علیہ السلام اپنی تعلیمات کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں امت کو دے رہے ہیں اس کے ہر جز کی حفاظت نہ کرے، خطا سے کہ غلطی سے پاک رہیں، خطا سے پاک رہیں، بہکاوے سے پاک رہیں، پھسلنے سے پاک رہیں۔ اگر ان تمام گوشہ حیات کی حفاظت نہ ہو، ان کی عصمت نہ ہو اور فقط جان کی عصمت ہو تو آیت کریمہ کا اپنا ربط اور تعلق کٹ جاتا ہے سیاق اور سباق کے ساتھ کہ یہ عصمت جسمانی، اس کی ضمانت اس لیے دی جا رہی ہے
تاکہ آقا علیہ السلام اپنا فریضہ رسالت کما حق کو ادا فرما سکیں۔ اور یہاں سوال ہوا کہ پھر فرائض رسالت میں ہے کیا کیا؟ وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، قرآن پڑھانا سکھانا بھی ہے، اس میں علوم دینا بھی ہے، اسرار و رموز بتانا بھی ہے، اور وہ اسرار و رموز بتانا اس میں حضور کو اپنا اسوہ دینا بھی ہے، اسوۃً حسنہ، سیرت دینا بھی ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو آقا علیہ السلام امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ صرف قرآن کی آیات ہی نہیں ہیں، قرآن کی آیات کے علاوہ آپ کی پوری حیات مبارکہ ہے، پوری زندگی ہے، آپ کی پوری 63 برس کی حیات طیبہ ہے، اور آخری 23 برس کی بعثت کے بعد کی حیات طیبہ کے سارے شب و روز ہیں۔ ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک فکر، آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک فیصلہ، ایک ایک نقل و حرکت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ زندگی کی ترجیحات اور جملہ ہدایات وہ سب شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر شے جو وجود مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے، فعل مصطفیٰ سے ادا ہو رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے، وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی بن رہی ہے۔ تو گویا آپ کی جان اطہر کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا مقصد یہ ہے کہ کما حق ہو پورے فریضہ رسالت اور جمی فرائض رسالت کی ادائیگی ہو۔ تو اگر فرائض رسالت کی چادر میں جو جو کام آتے ہیں ان کی حفاظت نہ ہو، ان کی عصمت نہ ہو، ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر غلطی سے، ہر پھسلن سے اگر ان کی حفاظت نہ ہو اور عصمت وہاں کام نہ کرے تو جان اطہر کی حفاظت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان تمام کاموں سے تو اسلام پروان چڑھ رہا ہے، اسلام کی تحریک اپنی منزل پر پہنچ رہی ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام کی حیات اقدس کی ضرورت ہے کہ اتمام تک پہنچایا جائے، دین کو اکمال تک پہنچایا جائے، تعلیمات اپنی آخری حد تک پہنچیں، اسوہ حسنہ کاملاً انسانیت کے سامنے آ جائے، تاکہ رہتی کائنات تک کوئی انسان طلب ہدایت کے لیے کسی گوشے میں تشنا محسوس نہ کرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے باب میں اپنے آپ کو۔ تو یہ جسمانی عصمت آقا علیہ السلام کی جمی روحانی عصمت پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اس کا تقاضا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ میں، یا اب ریفرنس کوٹ کر دوں، تفصیل تو میں نے تشریحاً خود آپ کے سامنے عرض کر دی استنباطاً، مگر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جو النبوات ہے، النبوات، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب، اس کی جو فصل عصمت الانبیاء ہے، انبیاء کی عصمت پر، یہ آیت کوٹ کر کے تو اس کی اگلی سطر پہ جا کے جو تصور عصمت ہے اس کا استنباط اسی آیت سے کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس فمعنی ھذا اللفظ فی القرآن، کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی اس لفظ کا قرآن میں یہ ہے کہ ہر غلطی سے اور ہر کذب سے اور ہر گمراہی سے اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت فرمائے گا، خطاً بھی اور عمداً بھی، ارادتاً بھی اور غیر ارادی طور پر بھی، ہر صورت میں حضور کی حفاظت ہوگی۔ تو وہ ایک جملہ انہوں نے لکھ کر بس اختتام کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ جو عصمت نبوت ہے، جس کو عصمت انبیاء کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کا استنباط بھی اسی آیت کریمہ میں ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تصریح کی، اور تشریح میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل کر دی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو عصمت کی اقسام بن جاتی ہیں، ایک عصمت جسمانی جس کا ذکر ہو چکا، پھر ایک عصمت فکری ہے، تاکہ نبی کی ذات کا فکر بھی صحیح اور ثابت ہو، صحیح و سالم ہو، اور ہر غلطی سے، ہر بہکاوے سے، اور ہر خطا سے، اور ہر پھسلن سے، اور غلط سمت جھکاؤ سے نبی کا فکر بھی پاک اور محفوظ و مامون اور معصوم ہو، اس کے فکر کی بھی حفاظت ہو، اس کے ذہنی رجحانات کی حفاظت ہو، اس کی سوچوں کی بھی اسی طرح حفاظت ہو۔ تو ایک عصمت فکر کے درجے میں ہے، فکر و اعتقاد کا بھی عصمت ہے۔ پھر عصمت قولی ہے، زبان اقدس سے جو کلمہ، جو لفظ نکلے اس پر بھی عصمت کا پہرا ہو، اللہ رب العزت کی عصمت الہیہ ہو، تاکہ اس میں غلطی نہ ہو، کذب نہ ہو، اور اس میں خطا نہ ہو، کیونکہ امت نے اس کو فالو کرنا ہے اور امت گمراہ نہ ہو جائے۔ پھر عصمت فعلی ہے، جو فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نبی کی ذات سے صادر ہو اس پر بھی اللہ رب العزت کی عصمت ہو، تو فعل میں بھی معصوم ہو نبی،
قول میں بھی معصوم ہو، اپنی فکر اور سوچ میں بھی معصوم ہو، جیسا کہ جسم میں معصوم کیا گیا، محفوظ کیا گیا ہے۔ پھر اس طرح عصمت اخلاقی ہے، چونکہ انہوں نے اخلاق کا نمونہ دینا ہے اور اس میں پسند اور ناپسند کے معیارات دینے ہیں، پرفیکٹ ماڈل آف بیہیویئر دینا ہے، ایٹیکیٹس دینے ہیں، مینرز دینے ہیں۔ تو مینرز اور ایٹیکیٹس کی سطح پر بھی کوئی ناپسندیدہ چیز بھی نبی کی ذات سے کبھی صادر نہ ہو، تو اخلاقی عصمت بھی ہو اور عصمت قضائی بھی ہو۔ قضاء یعنی فیصلہ، عصمت حکمی، حکم اور قضاء جب فیصلہ صادر فرمائیں تو اس میں بھی کوئی غلط فیصلہ آقا کی زبان سے صادر نہ ہو، کیونکہ وہ تو جو کچھ حضور سے صادر ہو رہا ہے وہ شریعت بن رہی ہے، مصدر اور ماخذ شریعت بن رہی ہے، شریعت کا سورس بن رہا ہے۔ لہٰذا تو عصمت جسمانی بھی ہو، عصمت فکری بھی ہو، عصمت قولی بھی ہو، عصمت فعلی بھی ہو، عصمت اخلاقی بھی ہو، عصمت قضائی بھی ہو، یہ ساری عصمتیں ملیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واللہ یعصمک من الناس کا الوہی وعدہ پورا ہوتا ہے اور اس کی مقصد اور غایت پوری ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور نبی کی ذات کا معصوم ہونا، وہ ضلالت یعنی گمراہی سے معصوم ہونا بھی حق ہے اور واجب ہے، یہ مقتضیات میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، نبوت کے لوازمات میں سے ہے کہ ذات پیغمبر ہر قسم کی ضلالت و گمراہی سے بھی معصوم ہو، اور اس کے نیچے گناہوں کے باب میں کبائر سے بھی معصوم ہو کلیتاً، صغائر سے بھی معصوم ہو کلیتاً، چونکہ اگر صغائر بھی ہیں تو بہر صورت وہ اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی ذات سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر مکروہات سے بھی معصوم ہو، چونکہ مکروہات اخلاق کے درجے، مینرز اور ایٹیکیٹس کے درجے میں، طور طریقے اور شعار کے درجے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی سنت بنتی ہے اور شریعت وجود میں آتی ہے، لہذا مکروہات سے بھی معصوم ہو اور ہر قسم کی لغزش اور خطا سے بھی معصوم ہو۔ یعنی جو عصمت ہے وہ عن الدلالت بھی ہو، عصمت عن الکبائر بھی ہو، اور عصمت عن الصغائر بھی ہو، عصمت عن المکروہات بھی ہو، اور عصمت عن الخطا بھی ہو۔ ان تمام چیزوں کی عصمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر عطا ہو تو وہ واقعتاً معصوم ہونے کا مفہوم کامل ہوتا ہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ نے ہی اپنی کتاب النبوات میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء کی اور حضور علیہ السلام کی بطور خاص عصمت پر یہ آیت کو بطور، اس آیت کریمہ کو بطور دلیل لائے ہیں، جو سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور 28 ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کا اس آیت کو کوٹ کرنا عصمت پر بطور دلیل کے، یہ ایک معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر میں، اپنے فکر میں، اپنے عقائد کی تشریحات میں وہ ایک مکتب فکر اور ایک نقطہ نظر ایسا ہے کہ جو ان کو امام مانتا ہے اور ان کی بات کو حجت مانتا ہے، اور اتنا حجت دوسرے ائمہ کی بات کو نہیں مانتا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے حضور علیہ السلام کی عصمت پر عنوان قائم کرتے ہیں قد یکون معصوما علی لغت القرآن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لغت قرآن میں، قرآن کی زبان اور لہجے میں اور لغت میں معصوم تھے۔ اب اس پر بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ شیاطین کے اثر سے معصوم تھے، شیاطین الانس سے محفوظ تھے، شیاطین الجن سے محفوظ تھے، کہ کوئی ان کے کلام میں اور وحی میں اور ان کے بیان میں کوئی تغییر نہ کر سکے، ان کی تبلیغ میں کوئی ایسا عمل رکاوٹ نہ بن سکے، کوئی امر بھول کا شکار ہو کر مخفی نہ رہ جائے، غلطی نہ ہو جائے، بہکاوا نہ ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے آیت کوٹ کرتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، از خود ذاتی طور پر غیب کو جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا، یعنی کسی کو اللہ نے یہ استعداد اور صلاحیت نہیں دی کہ وہ اس کے غیب اور اس کے علم غیب پر از خود تسلط پا لے، از خود اس کو ایکسیس ہو جائے، از خود اس تک رسائی ہو جائے، از خود اس پر غالب ہو جائے اور ذاتی طور پہ وہ بھی عالم الغیب ہو جائے۔
فرمایا یہ صلاحیت، استعداد اور توفیق اللہ نے کسی کو نہیں دی، یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ از خود عالم الغیب ہے، یعنی اسی کا غیب پر تسلط ہے، اسی کی اپنے غیب کے اوپر حکمرانی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے استثناء قائم کیا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے پسندیدہ برگزیدہ رسولوں کے جنہیں وہ منتخب کرتا ہے، جنہیں غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر احدا، کسی کو غالب اور مسلط نہیں ہونے دیتا، مگر ایکسیس دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جن کو اس نے چن لیا ہے اسی مقصد کے لیے، اسی غیب کے لیے کہ انہیں غیب پر مطلع کرتا ہے، اور ان کی نبوت ہی غیب پر اطلاع سے عبارت ہوتی ہے، ان کی نبوت عبارت ہی اس کے غیب پر، علم غیب پر مطلع ہونے سے عبارت ہے۔ یہ ارشاد فرما کے یہاں تک تھا اللہ رب العزت کا اپنی شان عالم الغیب ہونے کی۔ اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کے ابتدائی حصے میں الا من ارتضی من رسول، رسولوں اور نبیوں کی بات کر دی کہ وہ اللہ رب العزت کے علم الغیب پر مطلع ہوتے ہیں، اللہ انہیں اطلاع کرتا ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت اسی علم غیب پر مطلع ہونے سے ہی عبارت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نبوت ہی وجود میں نہیں آتی، رسالت ہی وجود میں نہیں آتی، وہ مستثنیٰ ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ذاتی طور پر کسی کے پاس علم الغیب ہونے کی نفی فرما دی، اگلی آیت میں انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا علم غیب عطائی طور پر ہونا، اس کو خود ثابت فرما دیا، اسٹیبلش کر دیا خود مستثنیٰ کر کے۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت، اس میں پھر رسولوں کی اور انبیاء کی عصمت بیان کی، حفاظت، فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس نبی اور رسول کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ جو علوم غیب اس کے پاس آتے ہیں تاکہ شیاطین جن ان میں دخل اندازی نہ کر سکیں، اس میں کچھ خزانے کو چرا نہ سکیں، ان کو کوئی ایکسیس نہ ہو جائے، تو غیب عطا بھی کرتا ہے، اور اس غیب کی اللہ علم الغیب کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے پہرے دار ملائکہ آگے پیچھے مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، پھر آگے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کیٹیگوریکلی متحقق کر دے کہ وہ انہوں نے اپنی جو رسالات کے فرائض تھے وہ پہنچا دیے، فریضہ رسالت ادا کر دیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے اور پیچھے وہ جو غیب کی خبریں اللہ عطا کرتا ہے، علم الغیب عطا کرتا ہے، وحی کی صورت میں، وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا سنت اور حدیث کی صورت میں ہو، جو وحی عطا کرتا ہے وہ چونکہ علوم غیبیہ ہوتے ہیں اور کسی اور کو ان پر دسترس نہیں، صرف انبیاء اور رسولوں کو ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے، تو عطا بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے پہرے دار بھی مقرر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ علامہ ابن تیمیہ یہ لکھ کر کہتے ہیں وَهَذَا فِي مَعْنَى عِصْمَتِهِ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ الْمُؤَيَّدُ الْمَعْصُومُ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پھر علم غیب عطا ہونے کے بعد عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ و مامون و معصوم بھی بنایا ہے، اور یہ اللہ کی ان کے لیے خاص تائید ہے کہ وہ معصوم کیے گئے ہیں حفاظت کے ساتھ، اور ہر جن و انس کی دخل اندازی کہ جو پھر رکاوٹ ڈالیں یا تغیر پیدا کریں یا پھسلن پیدا کریں اپنے اثرات اور وساوس کے ذریعے، ان تمام راستوں کو انبیاء رسولوں کی ذات پر بند کر دیا ہے۔ یہ بیان کر کے تو پھر علامہ ابن تیمیہ نے ان آیات کا تذکرہ کیا ہے نبوت کے باب میں قرآن مجید میں کہ جہاں نبوت عبارت ہے غیب کی خبروں سے۔ آگے پھر کوئی 10 آیات کا تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ہم ابتدائی طور پہ نبوت اور نبی کے معنی میں چونکہ ان تمام آیات کا ذکر کر چکے ہیں اس سیریز کی ابتدا میں، تو ابتدائی جو میرے دروس اور لیکچر تھے ان میں نبوت اور نبی کے معنی پر چونکہ گفتگو کر چکا ہوں، اس میں نے ساری آیات پہلے کوٹ کر دی، تو وہ تمام آیات کوٹ کی ہیں جن سے نبوت عبارت ہوتی ہے اخبار عن الغیب سے، اور الانباء بالغیب سے عبارت ہوتی ہے، اور وہ پھر لکھتے ہیں وہی الانباء بالغیب وہی خاصۃ النبوہ،
نبوت غیب کی خبر دینے سے عبارت ہے، اور یہ صرف نبوت کا خاصہ ہے، رسالت کا خاصہ ہے جو اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ گویا نبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو شرط عائد کر دی ہے، خاصہ ہے نبوت علم غیب اور اس کے ساتھ عصمت، اخبار غیب اور عصمت، یہ دونوں خاصہ ہے نبوت کے طور پہ بیان کی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الشفا میں، انبیاء کی عصمت پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ان سے کوئی غلطی صادر نہیں ہوتی، خطا صادر نہیں ہوتی، کبائر تو کیا صغائر صادر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ مکروہات صادر نہیں ہوتے، لغزش اور خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ساری بیان کر کے اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے وجود سے شریعت تشکیل پاتی، سنت بنتی ہے، اور سنت جو ہے وہ شریعت کا بنیادی وجود ہوتا ہے، انہی کے کلام سے قرآن کی اور وحی الہی اور کتاب الہی کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے، انہی کے فیصلے سے احکام شریعت بن رہے ہیں، ان کے افعال، اقوال اور اعمال سے احکام شریعت وجود پا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو گویا وہ صرف ان کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ وہ سنت بنتی ہے اور وہ پورے کے پورے وجود شریعت کو متاثر کرتی۔ لہٰذا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے امام القشیری کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کوٹ کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدائش سے بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا میثاق لے لیا تھا، اور ہر نبی کی خلقت اور پیدائش سے پہلے اس سے میثاق نبوت لیا تھا۔ تو جب ہر نبی کی روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعوری طور پر نبوت کو اور بعثت کو اور نبوت کے میثاق کو اور توحید کو اور اس توحید اور نبوت کے تمام ہدایات کو میثاق کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں، روح میں رکھ دیا ہے اور شعوری طور پہ رکھ دیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اعلان نبوت اور بعثت سے بھی پہلے خطا اور غلطی کا اس سے صدور ہوتا ہو؟ وہ دلیل اس بات پہ لا رہے ہیں کہ بعثت کے بعد جب اعلان نبوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد نبی سے لغزش صادر ہو، یہ تو قطعی طور پر ناممکن ہے ہی، خطا صادر ہو، معاذ اللہ مکروہات کا صدور ہو یا صغائر و کبائر کا، یہ تو تصور سے ہی خارج ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ان کے اعلان نبوت سے قبل کی زندگی بھی معصوم ہوتی ہے، بعثت سے پہلے کی زندگی، جیسے آقا علیہ السلام کی 40 برس کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے، ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، غار حرا کی پہلی وحی تک، تو 40 برس کی جو پہلی زندگی ہے وہ بھی معصوم عن الخطا ہے، اور لغزشوں سے معصوم ہے، اور دلالتوں سے معصوم ہے، اور کبائر و صغائر سے محروم ہے، مکروہات سے محروم ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اعلان بے شک بعثت کے وقت اللہ کے امر کے ساتھ کیا ہے جب وحی کا نزول ہوا، لیکن اس نبی کی فطرت میں، اس کے شعور میں، اس کی روح میں، اس کی نبوت تو ودیت کر دی گئی تھی اس کی خلقت سے بھی پہلے عالم ارواح میں، اور اس سے میثاق نبوت لے لیا گیا تھا، اس نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ تم نبی بنا دیے گئے ہو، شرف نبوت سے بہریاب کر دیا گیا تھا۔ اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، جب حضرت سیدہ مریم لے کے آئیں تو لوگوں نے پوچھا مریم یہ بچہ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے کہاں سے لائی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا کہ خود جواب نہ دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا جو گود میں تھا، تو آپ نے اشارہ فرما دیا۔ انہوں نے کہا اس بچے کو 1 دن کے بچے سے، 2 دن کے بچے سے کیسے کلام کریں، کیا جواب دے گا؟ تو آپ بول اٹھے اپنے پنگوڑے میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، مختلف شکیں بیان فرما دی، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی جو بعد میں عطا ہونے والی۔ آپ دیکھیے کتاب عطا ہوئی ہے بعد میں، جب وقت آیا آپ کی بعثت کا، مگر پنگوڑے میں فرما رہے ہیں آتانی الکتاب۔ یہ شعور کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، ابھی انجیل اتری نہیں، ابھی تو پہلے دن کے بچے ہیں، ابھی انجیل کا نزول نہیں ہوا ان پر، وہ آگے ہوگا چل کر۔ تو جس کتاب انجیل کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا وہ پہلے دن پنگوڑے میں بتا رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور وہ انجیل ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو ایک بات یہاں سے متحقق ہو گئی کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن یہ فرما رہے ہیں اور قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے،
تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے پہلے دن ولادت کے بعد اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بتایا ہے لوگوں کو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے دن ولادت کے بعد مل گئی ہو، اور تاجدار کائنات جو امام الانبیاء اور رسول ہیں، جو سید الرسول اور سید الانبیاء ہیں، ان کو نبوت 40 برس کے بعد جا کر ملے؟ یہ تنقیص ہوگی شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور من وجہن معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی فضیلت ثابت ہو جائے گی آقا علیہ السلام کی نبوت پر، جو کہ نہیں ہو سکتا، جو کہ ناممکن ہے۔ آقا علیہ السلام کو ہمہ جہت فضیلت ملی ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر، ہر جہت سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر رتبے میں، ہر درجے میں، معجزات میں، علم میں، حکمت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، بلندی میں، عظمت میں، محبوبیت میں، ہر پہلو میں حضور کی فضیلت کاملہ اور شاملہ ہے۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر حضور کی فضیلت ہے، اتم ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں جعلنی نبیّا، تو اس سے ایک بات قرآن کی نص سے ثابت ہو گئی کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ یہ مغالطہ ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ جب نبی اعلان نبوت کرے تو کہا جائے کہ ان کو آج نبوت ملی ہے۔ اعلان نبوت کو بعثت کہتے ہیں، نبوت ملنا نہیں کہتے۔ بعثت نبوت ملنے کو نہیں کہتے، بعثت نبوت کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ آج اب اعلان کر دیں۔ نبوت پہلے سے عطا تھی، نبوت کا شعور تھا، اور یہی وہ نور نبوت ہوتا ہے جو پیدائش سے لے کر بعثت تک کی پوری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ پوری زندگی نبی کی ذات کو بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے بھی راہ مستقیم پہ رکھتا ہے، پاکیزہ زندگی پہ رکھتا ہے، طہارت پہ رکھتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، لغویات سے بچاتا ہے، گمراہیوں سے بچاتا ہے، جہالتوں سے بچاتا ہے، مکروہات سے بچاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی بعثت سے پہلے ایک شاندار نمونہ حیات بنائے رکھتا ہے۔ یہ وہ نور نبوت کی حفاظت اور عصمت ہوتی ہے جس کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن فرما رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار کی دلیل طلبی پر، جب انہوں نے کہا دلیل دیں اللہ کے ایک ہونے کی اور اپنے سچے نبی اور رسول ہونے کی، تو آپ نے اس وقت بھی اپنے پورے 40 برس کی زندگی کو بطور دلیل حق کوٹ کر دیا تھا۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اعلان نبوت تو آج کر رہا ہوں مگر زندگی کے 40 برس اس اعلان سے پہلے تم میں بسر کر چکا ہوں۔ تم دلیل مانگتے ہو میرے دعوی نبوت اور رسالت کے حق ہونے کی، اور تم دلیل مانگتے ہو اللہ کے دعوی توحید کی حقانیت پر، تو اللہ کی توحید کا حق ہونا اور میرے نبی اور رسول ہونا اور اس کی حقانیت، اس کے اوپر دلیل میری پچھلی 40 برس کی پوری زندگی ہے۔ حضرت آمنہ کی، سیدہ آمنہ کی گود سے لے کر آج کوہ صفا تک جو 40 برس میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ میری نبوت و رسالت پر دلالت کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دعوی توحید و الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے اپنی پوری 40 برس کی زندگی کو معصوم قرار دے دیا، اللہ نے، قرآن نے، اس لیے کہ اگر اس میں خطائیں ہوتی، لغزشیں ہوتی، معاذ اللہ گمراہیاں ہوتی، اور معاذ اللہ ٹھوکریں ہوتی اور پھسلن ہوتی، تو ارے پھسلن کی زندگی کو اللہ اپنی توحید کی دلیل بنائے گا۔ جس زندگی میں معاذ اللہ بھٹکتا رہا ہو کوئی انسان، اس زندگی کو اللہ اپنی وحدانیت کا ثبوت پیش کرے گا۔ جس زندگی میں معاذ اللہ لغزشیں اور جہالتیں ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا اس زندگی کے دور کو اللہ نبی کی نبوت اور رسالت پر اور اپنی وحدانیت پر بطور برہان پیش کرے گا؟ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، نہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ پوری 40 برس کی زندگی جو تمہارے اندر گزاری ہے وہ دلیل ہے، افلا تعقلون، سوچ لو، وہ دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ میرے 40 برس کی زندگی دلیل ہے اللہ کی توحید پر، میرے 40 برس کی زندگی دلیل ہے اللہ کی ربوبیت پر، میری 40 برس کی پوری زندگی دلیل ہے میری نبوت پر، میری رسالت پر۔ تو آقا علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ معصوم تھی، تو تب اس عصمت کو دلیل نبوت بنایا گیا، عصمت کو دلیل نبوت بنایا گیا۔ تو گویا عصمت پہلے ہوتی ہے، بعثت بعد میں ہوتی ہے۔ اعلان نبوت پر اس لیے اس کو دلیل رکھا کہ وہ لوگ، دلیل پہلے دکھا دی گئی تھی، 40 برس دکھاتے رہے دلیل کو، عصمت کو، کہ میلے ٹھیلے بھی ہو رہے ہیں، شرک بھی ہو رہے ہیں، جہالتیں اور گمراہیاں بھی ہو رہی ہیں، گمراہیاں اور ضلالتیں بھی ہیں، اور بدکاریاں بھی ہیں، اور گناہ بھی ہیں، اور لغزشیں بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے، سب کچھ لہو و لعب بھی ہے،
اور اس ماحول میں ایک رسول بچپن سے لے کے بھرپور جوانی کے 40 سال گزار دیتا ہے، اور کبھی 40 برس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی اس کی زندگی میں پھسلن تو دور کی بات ہے، اس کا دھیان بھی کبھی حق سے ہٹنے نہیں پاتا، طہارت سے ہٹنے نہیں پاتا، پاکیزگی سے ہٹنے نہیں پاتا۔ یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ حفاظت وہ عصمت کرتی ہے جو لازمہ نبوت ہے۔ اعلان کرنا بعد میں مقرر ہوتا ہے کہ جب وقت ہوگا، اذن ہوگا، اعلان تب ہوگا، مگر نبوت کا نور حفاظت کر رہا ہوتا ہے، عصمت الہیہ حفاظت کر رہی ہوتی ہے پوری، تو گویا عصمت مقدم ہے، اور یہ جو عصمت ہے اس کے ساتھ اس نبوت کا شعور ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم گفتگو تو اگلی نشست میں شروع کریں گے، بات یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ وہ جو میثاق ہر نبی کی روح سے عالم ارواح میں لیا گیا ان کی بشری تخلیق سے پہلے، وہ میثاق ایک شعور بن جاتا ہے اس نبی کی فطرت میں، اس نبی کی روح میں، اور اس نبی کے اندر وہ جو شعور ہے وہ برقرار رہتا ہے پوری حیات۔ اس شعور کے ساتھ عصمت ہوتی ہے جو ان کی پوری زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ اور پھر جب اعلان نبوت سے قبل لغزش سے اللہ محفوظ رکھتا ہے تو اعلان نبوت کے بعد خطا اور لغزش سے محفوظ کیوں نہیں رکھے گا؟ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے گفتگو، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا جو بیان عصمت ہے اس کی تشریح میں اور توضیح میں، اس سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔